अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबल है आईना के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान सलामत हुसैन। और नाज़रीन, आज प्रोग्राम मुकाबल है आईना में हमारे मेहमान मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब। मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब का तल्लुक मेंबर आज़ाद कश्मीर से है। और मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब इस जो वबा फैल चुकी है आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, इन मुश्किल दिनों में मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब और उनके दोस्त बहुत ही अच्छा खैराती काम कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके काम के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब हमें वक्त देने के लिए। अच्छा भट्ट साहब, हमें ये बताइए कि आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि इस मुश्किल वक्त में हमें कुछ करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलामत साहब। असल में कुछ दोस्त बैठे हुए थे, जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो कुछ एक दो फैमिलीज आई और उन्होंने अपनी मुश्किलात हमें बताई कि ये हमारा प्रॉब्लम है। तो जो है ना, वहीं बैठे बैठे हम दोस्तों ने कहा कि जी अगर हम मदद करेंगे अगर इंडिविजुअली तो शायद हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 100 फैमिलीज़ को मदद कर दें, 150। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम लेके चलें और थोड़ा सा टीम की सूरत में और लोगों को भी जो है ना मोटिवेशन दें तो शायद हम एक 100 की बजाय हम 1000 फैमिली की मदद कर सकें। तो ये आइडिया लेके उसी वक्त बैठे बैठे हम जो है ना सारे इकट्ठे हुए दोस्त, हमने जो अपनी कंट्रीब्यूशन थी वो दी। तकरीबन 6 लाख रुपया फौरी तौर पे हमने 5-6 दोस्तों ने इकट्ठा किया। तो फिर हम जो है ना इसको फेसबुक के ऊपर हमने अपील की, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने कोऑपरेट किया और ये काम शुरू हो गया। तो शुरू में कौन कौन से दोस्त आपके साथ शामिल थे, नाम बताएंगे? शुरू में थे हमारे साथ चौधरी खालिद साहब हैं, हमारे दोस्त एडवोकेट हैं। चौधरी अफ्ताब साहब हैं, पीएसओ का पेट्रोल स्टेशन है इनका। चौधरी जुल्फकार साहब हैं, पोल्ट्री फीड का बिजनेस है उनका। उसके अलावा राजा शौकत साहब हैं, शौकत इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। आजी नेम गुल साहब हैं और आफत अदर साहब थे। चौधरी सुलेमान साहब थे, वो प्रॉपर्टी का बिजनेस है उनका। तो इस तरह थे सारे दोस्त ये बैठे हुए। फिर बाद में दूसरे दिन और काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया, वॉलंटियर्स आ गए, वो टीम एक बन गई, काम का सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या आपने इससे पहले आपको कोई तजर्बा था चैरिटी वर्क का? चैरिटी वर्क का एज सच जो है ना हमने ऑर्गेनाइज जो है ना, जब ये शेलिंग हुई थी ना, कंट्रोल लाइन के हालात खराब हुए थे, जब वो शेरी भंडारा वाला वाकया हुआ कारगिल वाले इशू में, तो वो मोस्टली लोग वहाँ से डिस्पर्स होकर सारी फैमिलीज आ गई थी अचानक। वही शाम को हमने बैठे बैठे जो है ना फैसला किया, जो दोस्त बैठे हुए थे, एक हम आ रहे थे, सारे फारूक साहब साथ थे, तो हमने जो है ना उधर ही जो है एक शॉप में हमने इकट्ठे हुए मीटिंग की। हमने डिग्री कॉलेज गर्ल्स का वो खाली करवाया, बॉयज डिग्री को हमें अंदाजा नहीं था। शुरू में हमें ये लगा 10-20-50 फैमिली तो होगी, लेकिन जब लोग आना शुरू हुए, वो 40,000 की आबादी थी। हमने वो टेंट सर्विस वालों से सामान लिया, दरियाँ ली, शहर में जो है ना 3-4 जो पिकअप्स थी उनके ऊपर लाउड स्पीकर लेके ऐलान करवाया। लोगों ने कंबल, ये बाकी बिस्तर, इस किस्म की चीज़ें, जिसके पास कपड़े थे उसने कपड़े दिए। वो इकट्ठे करके हमने तकरीबन जो है ना उनका, जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती या बाकी कोई डोनर्स आते या सिस्टम, हमने उनका 10-12 दिन जो है ना वो खाना तो 30-35 हज़ार बंदों का जो है ना हमने वो पकवा के टैंक सर्विस से तो वो उनको देना शुरू किया। इस तरह छोटे मोटे जो है ना शहर में अगर कुछ हो तो हम करते रहे हैं। सबसे पहले मेंबर में जो है ना ये कल्चरल सोसाइटी हमने बनाई थी लड़कों की, वो बना के एक दो हमने प्रोग्राम शो किए थे। और जो लड़के फनकार थे उनको हमने उस वक्त 30,000 एक को, 30,000 दूसरे को, एक को पोल्ट्री शॉप जो है ना दी थी, छोटा मोटा बिजनेस था। जो है ना कोई मुस्तकिल एफर्ट नहीं थी, बस बैठ के को ख्याल आया, को आइडिया आया तो काम कर लिया। अच्छा, तो अभी हम आपके इस जो आलिया काम है उसकी तरफ आते हैं। तो आपने आगाज कैसे किया इसका? जाहिर है कि बिल्कुल नए थे आप इस काम में, तो आपने किस तरह ये सोचा कि ठीक है आपके पास पैसे तो आना शुरू हो गए, तो कैसे लोगों की लिस्टिंग कैसे की आपने? किस तरह ये अंदाजा आपने लगाया कि कौन मुस्तहिक है और कौन मुस्तहिक नहीं है? इसका तो सबसे पहले हमने किया जी कि जो है ना एक टीम बनाई। हमने ये किया कि लोगों को हमने कहा जी कि कोई यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है किसी बंदे को, क्योंकि हम भी शहर के रहने वाले थे। हर वॉलंटियर की ड्यूटी लगाई एक गली मोहल्ले की। उसने जो लोग थे, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे हमें आईडी कार्ड के नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किए। हमने चेक किया उसका एड्रेस कौन सा है, जाके उस गली मोहल्ले में चेक किया। फिर ये कि हमने डाटा पे जो है ना 2 लड़के बिठा दिए कि जो डाटा है उसको आपने एंटर करना है, उसका नाम, वलीयर, एड्रेस, आईडी कार्ड नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर। तो प्लस ये है कि वो मजदूर है या किस वजह से बेरोजगार हुआ है, उनकी जो है ना क्या मेरिट बनता है।
تو وہ میرٹ آگے کر کے تو پھر ہم اس لسٹ بنتی گئی آہستہ آہستہ. جو لوگ تھے اس دوران ہم نے راشن کا بندوبست کر لیا. جو لسٹ فائنل ہوتی گئی اوکے ہوتی گئی. کیونکہ ایک بندہ جو ہے مثلا اگر آپ کسی بندے کو کرتے ہیں جی کہ ریفر کرتے ہیں کہ یہ بندہ ڈیزرونگ ہے, واٹس ایپ سے آپ نے ہمیں بھیج دیا ہے آئی ڈی کارڈ کسی کا یا نام یا کانٹیکٹ نمبر ہی بھیج دیا ہے, ہم نے آپ کا نام لکھ دیا ہے کہ اسلام صاحب نے یہ بندہ ریفر کیا ہے. آگے جو بندہ ہمارا والنٹیئر گیا ہے اس گھر کی جب چھان بین کر کے آیا, ہم نے کیا کہ ویریفائی اس نے کیا ہے, اس کے اوپر ایک سپروائز کرنے کے لیے بندہ بٹھایا, اس کے اوپر ایک ٹیم ہیڈ, اور سب لوگوں کو ہم نے کہا کہ دیکھی کا کام ہے یہ, آپ اللہ کو جواب دیں, ہمیں تو جواب دیں ہی, اللہ کو بھی جواب دیں ہیں. تو امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. کل اگر کسی بندے کی جو ہے ویریفیکیشن غلط نکلی ہے تو آپ نے اپنی جیب سے جو ہے نا وہ پاکٹ سے پے کرنا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی شکایت نہیں آئی, بڑا زبردست سسٹم ہو گیا. اور تمام جتنے ادارے سے کام کرنے والے تھوڑی سی ہم نے انفرادیت یہ کی کہ انہیں ہم نے کہا جی کہ آپ اس طرح کریں. کوئی بندہ انڈیویجولی کسی ایک بندے کی مدد کرنا چاہتا ہے اپنے محلے میں, یا کوئی تنظیم زیادہ تعداد میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہے, وہ کانٹیکٹ نمبر ہم سے ان بندوں کا شیئر کر لے, یا آئی ڈی کارڈ نمبر ہم ان کو یہ بتا دیں گے اس بندے کی پہلے مدد ہوگی یا نہیں ہوگی. ایک منظم طریقے سے کام کریں, یہ نہ ہو کہ ایک بندے کو اشارے دے رہے ہیں, ایک بندے کو خوش کر رہے ہیں تو اس طریقے وہ رہ لیں. یہ بہت اچھا اقدامات ہیں آپ کے. اچھا بھائی صاحب, اس وقت تک آپ نے کتنے لوگوں کے گھروں تک جو ہے وہ راشن پہنچایا ہے؟ صاحب اس وقت تک ہم نے تقریباً ہم نے جو ٹیم بیٹھی ہوئی تھی ہم نے 800 بندوں جو فیملیز ہیں ان کو راشن پہنچایا ہے. تقریباً یہ 28 لاکھ مالیت کا بنتا ہے. 200 فیملیز کو جو انجمن تاجران ہیں ان کو ہم نے لسٹیں ویریفائی کی, فنڈ انہیں خود بیٹھے کیے ہیں, صرف ہم نے ان کو مدد کی ہے. جو راشن جو انہوں نے ارینج کر کے ان کو دیا ہے, جو انہوں نے پیکج بنایا تھا اس میں وہ انڈیپینڈنٹ تھے, جو لسٹیں بنانے میں وہ انڈیپینڈنٹ تھے. ہم نے صرف ان کو یہ ویریفائی کر کے دیا کہ یہ بندے ان کو آلریڈی ہم نے جو ہے نا اپنے جو ہے نا پہلے پی ہے, یہ بندے آپ ان کی جگہ کو اور بندے ایڈ کر لیں. پھر آگے ان کا اپنا ڈیسیجن تھا, لیکن 200 بندوں کو ہم نے ان کو ڈیٹا ویریفائی کر کے دیا ہے. تقریباً 6 لاکھ کی انہوں نے اس وقت تک مدد کی ہے. پھر یہ تھا کہ ہاسپٹل میں ہم گئے تو ادھر جو ہے نا وہ پی پی کٹس نہیں تھی جو کہ بہت ضروری تھی. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مثلا کورونا کے لحاظ سے اگر وہ ہاسپٹل والے انفیکٹ ہوتے ہیں تو وہ پوری آبادی کو انفیکٹ کریں گے. انہیں ہم نے موقع پہ 2,75,000 کی جو ہے نا وہ خود انہوں نے بندوبست کیا, ہم نے ڈونیشن دی. انہوں نے وہ پی پی کٹس جو ہے نا وہ کی, ماسک جو مختلف جگہ پہ لوگ ڈیوٹیز جو ہے والنٹیئرز کر رہے تھے, پولیس والے کر رہے تھے. ہم نے جو ہے نا ہمارے والنٹیئرز جب جاتے تھے جن کو بندہ اگر ویسے بھی کوئی سویلین آ رہا ہے بغیر ماسک کے تو اس کو ماسک ہم جو ہے نا دیتے تھے. تقریباً 800 ماسک جو ہے نا 24,000 اس کی مالیت تھی. پھر ہم نے کیا کہ ایک ڈونر نے ہمیں دودھ گفٹ کیا تھا 18,000 کا, وہ ہم نے اس میں کیا. پھر 20,000 مالیت کا کسی نے راشن ہمیں کیا تھا. 30,000 مالیت کا ایک بندے نے ہمیں شرط رکھی تھی کہ کولر جو ہے نا واٹر کولر وہ فکس ایسر کو لگوانا چاہتا ہے, تو واٹر کولر اس نے دیا تھا, وہ ہاسپٹل میں ہم نے جو ہے نا وہ فکس کروا دیا. تو یہ ٹوٹل جو مالیت ہے 38 لاکھ بنتی ہے جو اس وقت تک ہم لوگوں کی مدد کر چکے ہیں. 38 لاکھ جی 38 لاکھ 3.8 ملین. بٹ صاحب یہ جو آپ پیکج دے رہے ہیں, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس پیکج میں کیا کیا شامل ہے؟ جی اس پیکج میں ہم نے 20 کلو جو ہے آٹا ہے, 5 کلو چاول ہے, 6 کلو مختلف قسم کی دالیں ہیں, مختلف قسم کی کو 2 کلو کو 1 کلو کی مقدار میں چنے یا دالیں وہ 6 کلو وہ ہیں. اس کے علاوہ چینی ہے 2.5 کلو, پتی ہے, اس کے علاوہ گھی ہے 2.5 کلو, اس کے علاوہ جو ہے سرخ مرچ, نمک کے 2 پیکٹ ہیں, 3 ڈیٹول سوپس جو ہے جو ہاتھ صاف کرنے کے لیے یا جو بات کہتے ہیں آپ, تو اس کے علاوہ سرف یا دوسرا جو ہے کپڑے دھونے والا صابن وہ ہیں 2. اچھا یہ پیکج کتنی مالیت کا بنتا ہے ایک پیکج؟ یہ تقریباً جو ہے نا 3,500 سے 4,000 کے درمیان جو ہے نا, کیونکہ پرائسیں آج کل فلیکچویٹ ہو رہی ہیں تو آلموسٹ 3,500 سے اوپر کا بنتا ہے, 4 سے کم بنتا ہے. لیکن یہ وہ ریٹس ہیں جو ہمیں فیکٹری آٹا فیکٹری سے مل رہا ہے فیکٹری ریٹ پہ, گھی ہمیں وہ فیکٹری ریٹ پہ ملا ہے. باقی چیزیں جو ہمیں جہاں سے ہم لے رہے ہیں وہ انہوں نے ہمیں ہیلپ کی ہے کہ ہماری طرف سے یہ حساب ہوگا کہ جس ریٹ پہ ملتان یا لالا مسر سے وہ چیز اٹھا رہے ہیں وہ کیریج بھی نہیں لیتے, ہمیں وہ جو ہے نا اپنی بائنگ پرائس وہ کوٹ کر رہے ہیں. یہ ہمیں بڑی ہیلپ ملی ہے ان کی طرف سے جو ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا حصہ اس حوالے سے ڈال رہے ہیں کہ وہ آپ سے منافع نہیں لیتے. جی ہاں جی. اچھا یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ تقریباً آپ نے 800 گھرانوں کو پیکیجز تقسیم کیے ہیں, تو کیا یہ صرف شہر کے حد تک ہے یا جو ساتھ دیہی علاقے ہیں وہاں تک بھی آپ پہنچے ہیں, کیونکہ دیہات میں بھی بعض لوگ بہت غریب ہیں؟
جی اسلام صاحب، ہم نے جو ہے نا، کیونکہ ہم اس طرف سے کیونکہ پھر ہم نے اپیل جو ہے شہر کے لیے کی تھی، شہر میں ہم نے کوشش کی ہے کوئی بندہ مس نہ ہو جائے شہر میں، پھر یہ آ جاتا کہ اس کے ساتھ جو ہے نا ملکہ ممبر جانی ہے، وہ بھی شہر میں کاؤنٹ ہوتا ہے، اس میں ممبر جانی میں آلموسٹ ہم نے تقریباً کوشش کی ہے کہ 100% ہم ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نئی آبادی میں تھوڑے سے ہیں، بہتوں سے آل ہے، دریا ہے، اس میں کچھ جو ہے نا وہاں پہ جو کام کر رہے تھے لوگ، ان سے کوآرڈینیشن کر کے ان کا اگر سپورٹ کی ضرورت تھی 10 یا 20 گرانوں کی انہوں نے نشاندہی کی، تو ہم نے وہ جو ہے نا جو لوکل کمیونٹی جو آلریڈی کام کر رہی تھی ان کی ہم نے ہیلپ کی ہے کہ ان کو دے دیا جی، کہ تاکہ سارے گھر مستفید ہو جائیں۔ تو آپ کی جو آرگنائزیشن ہے، یہ جو آپ کی تنظیم ہے، کیا باقی تنظیموں کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کر رہی ہے؟ جی کوآرڈینیشن کے لحاظ سے ہم نے سب کو آفر کی تھی، اپنی لسٹیں جو ہم نے تقسیم کیا ہے نا راشن وغیرہ جو فیملیز تھی، ہم نے اپنا ڈیٹا سب کے ساتھ شیئر کی ہے۔ انہیں بھی کہا تھا کہ آپ بھی کوشش کریں کہ اگر امداد دینے سے پہلے ہم سے ویریفائی کر لیں کہ یہ بندہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا، لیکن ہم سے کسی نے مدد ایسا دی نہیں، لیکن ہم نے اپنا جو ڈیٹا ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کیا، ان کو دیا ہے کہ یہ دیکھ لیں، اس میں سے ڈبل نہ ہو جائے۔ دیکھنے میں تو یہ آ رہا ہے کہ سب سے منظم جو ہے مربوط نظام آپ کا، پیپر ورک جو ہے وہ سب سے آپ کا ہی، بمبر میں جو چیریٹیز کام کر رہی ہیں آپ کا ہی ہے، تو کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیوں نہیں کیا؟ کہ دیکھیں ہم تو کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے، ہر بندہ کام کر رہا ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، لیکن ہم نے کوئی چیریٹی آرگنائزیشن نہیں ہے یا کوئی ایسا نہیں، ہم نے ایک چیز ضرورت محسوس کی، اس وقت ٹائم بھی تھا، ہم نے وہ کام سٹارٹ کر دیا۔ تھوڑا سا یہ ہے کہ ساری ٹیم جو ہے، سارے لوگ جو ہمارے ساتھ آئے، یہ اپنے اپنے شعبے میں تھوڑے بہت تجربہ کار تھے، سارا سلسلہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ مثلا اس لحاظ سے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈیٹا کے لحاظ سے یا آرگنائز سسٹم کے لحاظ سے، تو میں آلریڈی 10 سال سے چائنا میں ہوں، وہاں بزنس کر رہا ہوں، وہاں بیٹھ کے انٹرنیشنل ٹریڈ کر رہا ہوں، تو وہ تھوڑا سا مجھے وہ اسٹاف کی بھی ہیلپ تھی، باقی بھی تھی، تھوڑا ایکسپوجر بھی تھا، تو اس لحاظ سے ہم نے دوسری سب سے بڑی جو ذہن میں چیز تھی نا، کہ اگر آپ نے خود اپنی جیب سے ہیلپ کرنی ہو نا، تو اگر کوئی بندہ غیر مستحق کو بھی دے دینا تو ہمیں وہ اتنا ایشو نہیں ہے، کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن لوگوں کی جو امانتیں ہیں نا، یہ ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم نے لوگوں کی امانتیں لے لی ہیں، تو آگے ہم ہی ہیں اس امانت دار، اس امانت کے، ان کو تو ثواب مل جائے گا، کہیں غلطی سے ہماری تھوڑی سی جو ہے وہ مس مینجمنٹ یا ہماری غلطی سے کسی غیر مستحق کو چلا گیا تو وہ مفت کا نقصان یا گناہ ہوگا، یہ ایک جو احساس تھا نا گناہ کا اور اس چیز کا امانت دار ہونے کا، اس وجہ سے تھوڑا سا ہم نے زیادہ اس کو جو ہے نا کیا کہ زیادہ فلٹر لگائے۔ اچھا بٹ صاحب، آپ گھومتے پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں ساری دنیا کو، تو آپ نے بمبر کے لوگوں کو چیریٹی کے حوالے سے کیسا پایا ہے؟ چیریٹی کے حوالے سے دیکھیں سمن بھائی، آپ بھی ادھر رہے ہیں، جو ممبر جو ہم نے بچپن میں دیکھا کہ ہمارے شہر کا، جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ ہمارے شہر کی جو ہے نا، مجھے اس لحاظ سے فخر ہے کہ اگر کوئی یہاں پہ لاوارث لاش مل جاتی ہے نا، جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، تو اگر اس کا جنازہ ہو نا، تو سب سے بڑا ممبر میں اس لاوارث لاش کا جنازہ ہوتا ہے، نہ پتہ چلتا ہے کس نے قبر کھودی آ کے، نہ پتہ چلتا ہے کفن دفن کا کس نے انتظام کیا ہے، ہر چیز پتہ چلتا ہے کہ بے شمار وارث پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی پردیسی یہاں پہ آ جائے، اس کی مدد کرنے کا، ہم خود آپس میں بے شک لڑتے جڑتے رہے، لیکن کوئی پردیسی آ جائے اس کے ساتھ سارا شہر کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے چیریٹی کے لحاظ سے، سپورٹ کے لحاظ سے کبھی یہ پرابلم نہیں رہی کہ پیپر کے جو لوگ لڑکے باہر گئے ہیں انہوں نے بھی، حالانکہ آپ دیکھیں آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت پوری دنیا میں یہ کورونا کا مسئلہ، اور لوگ بے روزگار ہو کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان بیچاروں کی جو اپنی سیونگز ہیں اس کے اوپر گزارا کر رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے دل کھول کے جو ہے نا انہوں نے سپورٹ کی ہے اور بڑا اچھا رسپانس دیا ہے۔ اچھا، آخر میں آپ ہمارے دیکھنے والوں کو، پوری ریاست جموں کشمیر میں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر کوئی نہیں، بس جس طرح کے آگے مشکل حالات آ رہے ہیں اس لحاظ سے ہم نے تو اپنی ایفرٹس کی ہیں، آگے بھی ہم نے بیک اپ پلان رکھا ہوا ہے، یہ جو لسٹیں ہیں اس میں سے مائنس کر رہے ہیں، جو احساس پروگرام کے تحت جو لوگ امداد لے چکے ہیں، کسی اور تنظیم کسی نے امداد لیا ہم اس کو شارٹ کر رہے ہیں، آگے جو ہمارا نیکسٹ فیز ہے اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں، رمضان بھی آ رہا ہے تو جو مزید اس کو جو ہے نا ہم شارٹ لسٹ کر کے جو لوگ باقی بچیں گے، صحیح جینون مستحق وہ جتنے بھی بچتے ہیں، اس پیکج کو ہم کوشش کر رہے ہیں جتنا میکسیمم کر کے، کھجوریں بھی ڈال کے، جامع شیری یا رمضان کے اور عید کے حوالہ سے وہ پیکج دیں گے۔ تو باقی سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں، پازیٹیوٹی کو جو ہے فروغ دیں، کوئی چیز نیگیٹو نظر بھی آتی ہے انتظامیہ میں کسی اور میں، اس کو ان باکس میں لوگوں کو بتائیں، لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اگر جہاں پہ کوئی بندہ
کیونکہ سارا کوئی اکیلا بندہ نہ انتظامیہ یہاں پہ اکیلے کام کر سکتی ہے، نہ پیرامیڈکس کر سکتے ہیں، نہ پولیس کر سکتی ہے، نہ صرف رضاکار کر سکتے ہیں. یہ جوائنٹ ایفرٹ ہے، ایک جنگ ہے، سب نے مل کے لڑنی ہے. تو اگر میں آپ کی کوئی غلطی دیکھتا ہوں تو مجھے ان باکس میں نشان اس کی اصلاح کر کے وہاں پہ موقع پہ وہ کام کر کے بجائے کرٹیسائز کرنے کے کوئی پازیٹیوٹی ہو سکتی ہے کر کے تو ان باکس میں کہہ دیتا ہوں، کہہ دوں آپ کو یہ مجھے تھوڑی سی کمی نظر آئی تھی، ابھی میں نے کور کر دی ہے. تو نیکسٹ ٹائم آپ کیا کے پازیٹیوٹی کو فروغ دیں، بھائی چارے کو فروغ دیں. تو گھر میں ٹھہریں، جو لوگ باہر ہیں ان کے لیے دعا کریں، یہ انتظامیہ کے لوگ، والنٹیئر، باقی لوگ جو ہیں جو فیلڈ ایکسپوزڈ ہیں ان کے لیے دعا کریں. تو اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ مدثر اقبال بٹ صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. بہت شکریہ جی، تھینک یو. اللہ ناظرین، یہ تھے مدثر اقبال بٹ صاحب ہمارے ساتھ ممبر آزاد کشمیر سے جو ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بے حد خیال رکھیے گا. خدا حافظ.